ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के मौजू पर सिलसिलावार गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। इस ज़िमन में मुक़ाम रिसालत का एक पहलू जो इस्मत नबुव्वत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर ख़ता और इम्कान ख़ता से महफूज़ व मामून होना, मासूम होना, यानी आपका कुल्लियतन मासूम अनिल ख़ता होना, ये एक नुक्ता है मक़ाम रिसालत का जो इस मौजू के ज़िमन में, जिस पर हम सूरह निसा की आयत नंबर 113 की रोशनी में पिछली 6 नशिस्तों से या ग़ालिबन 8 नशिस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिरी नशिस्त जो इससे क़ब्ल थी, उसमें मैंने अपनी बात का ख़ातिमा यहाँ पर किया था, ये नुक्ता समझाते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मासूम अनिल ख़ता होने को और किसी भी हुक्म सादिर करते वक्त, कोई इरशाद फरमाते वक्त, कोई हदीस और सुन्नत अपनी उम्मत को देते वक्त, कोई फ़ैसला सादिर फरमाते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे गलती का, ख़ता का सादिर होना और हक़ और अदल के फ़ैसले से या उस फ़ैसले की राह से आपका हट जाना, फिसल जाना, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने नामुमकिन बना दिया है, क़तई तौर पर नामुमकिन बना दिया है। और क़तई तौर पर इस ख़ता और गलती के सुदूर का नामुमकिन होना, इसका मदार अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद गिरामी पर है जिसमें उसने बतौर शर्त फरमाया, वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न हुई होती तो उस सूरत में ये दगाबाज लोगों का एक गिरोह आपको अपने हक़ में फ़ैसला लेने के लिए अदल की राह से हटाने का उसने इरादा कर लिया था, उसने ठान ली थी, ये बात मनसूबाबंदी कर ली थी। इस नुक्ते पर गुफ्तगू मैं कर रहा था पिछली चंद नशिस्तों से कि आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम में और इस अंदाज़ बयान में उसने हमें यानी उम्मत मुहम्मदी को कितनी एहतियात और कितने अदब रिसालत की तालीम, तलक़ीन और तरबियत फरमाई है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खालिक व मालिक है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, उसके नबी और रसूल हैं, उसके ममलूक हैं, उसकी मखलूक हैं, उसके बंदे हैं। वो तरबियत के लिए, तादीब के लिए जो अंदाज़ चाहे इख्तियार कर सकता है, उसे कोई मोहताजी नहीं है, वो मालिक है। मगर
باوجود اس کے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں بھی بیان آیا ہے اور اس میں جو اسلوب اختیار کیا، اسلوب بیان، انداز تخاطب، خطاب کا انداز، وہ اتنا غیر معمولی اسلوب ہے کہ وہ تمام انبیاء اور رسل کے ضمن میں بھی پورے قرآن مجید میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اگر اس نے خطاب کیا ہے جس بھی پیغمبر اور نبی کو، تو نام لے کے خطاب کیا، مگر حضور علیہ السلام کو جب مخاطب ٹھہرایا ہے تو پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، اس طرح کے دل نواز القابات کے ساتھ اور اعزازات کے ساتھ اور آپ کے مناصب جلیلہ کے حوالے سے حضور کو خطاب کیا ہے۔ اسی طرح اگر پہلے انبیاء کی امتیں نام لے کر ان انبیاء کو خطاب کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نام لے کر ان کا خطاب کرنا، ان کا مخاطب ہونا قرآن مجید میں جو کا تو نیریٹ کر دیا ہے اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ مگر اب یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ یا نوح کہہ کے خطاب کرتی، یا صالح کہہ کے خطاب کرتی، یا شعیب کہہ کے خطاب کرتی، یا ہود کہہ کے خطاب کرتی، یا لوط کہہ کے خطاب کرتی تھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو من و قرآن میں بیان کر دیا۔ اب اس خیال سے کہ کہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی طریقہ نہ اپنائے جو قرآن میں بیان ہوا ہے پچھلے انبیاء کی نسبت اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، تو حضور کو بھی نام لے کے نہ بلانے لگ جائیں، تو امت محمدی پر نام لے کر آقا علیہ السلام کو بلانا منع کر دیا، ٹوٹلی بین کر دیا۔ بے تکلفی سے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح پکارنا منع کر دیا۔ جیسے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے لوگوں کی آواز اونچی نیچی ہو جاتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں آواز کا اونچا ہونا منع کر دی۔ گھر سے باہر، حجرہ مبارکہ سے باہر، گلی دروازے میں آ کے آقا علیہ السلام کو کسی حاجت مند کا اپنی حاجت اور ضرورت کے وقت بھی پکارنا، آواز دینا، اس سے منع کر دیا۔ کہا کہ بے عقلی ہے، بے ادبی ہے کہ اس سے میرے محبوب کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ الغرض میں نے اس کے اوپر قرآن مجید کی بہت سی آیات پچھلی نشست میں کوٹ کی، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی قرآن میں لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بیان بدل جاتا ہے، اسلوب بیان بدل جاتا ہے، انداز خطاب بدل جاتا ہے۔ وہ انداز، وہ اسلوب، وہ بیان اور وہ لہجہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک اس نے مسلسل ایک جیسا رکھا، بغیر کسی امتیاز کے برابر رکھا۔ تنہا جب حضور علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے اور آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے تو وہ اس کا سارا ضابطہ کلیہ، لہجے کا، انداز کا، اسلوب بیان کا سارا یکسر بدل کے حضور کے لیے نیا اصول وضع فرما دیا، نیا لہجہ دے دیا ہے، نیا انداز دے دیا ہے، نیا اسلوب عطا کر دیا ہے۔ یہ سب امت کے لیے تعلیم و تربیت کے سامان ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ کافی تفصیلی دلائل اور آیات کریمہ کے حوالہ جات کے ساتھ سمجھا کر اینڈ میں نے پچھلی نشست کا اس آیہ کریمہ کی تفسیر پر کیا تھا جو قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اسی طرح کی ایک بات کوٹ کی تھی آیات کے ذریعے، حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات کوٹ کی تھی میں نے قرآن مجید سے اسی مضمون سے مناسبت رکھنے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیت کوٹ کی تھی اسی مضمون سے مناسبت رکھنے والی، اور دیگر انبیاء کے حوالے سے جہاں قرآن میں کوئی تذکرے آئے ہیں اسی مضمون سے ملتے جلتے، تو میں نے آیات کوٹ کی تھی کہ جب ایسا واقعہ پیش آیا، یہ ایسا موقع جب وارد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے، انبیاء علیہ السلام سے کلام اس انداز کے ساتھ کیا۔ اگر ان کی حسب شان، حسب مرتبہ اور حسب ضرورت تربیت کے لیے تادیب فرمائی تو ان کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔
مگر اسی طرح کی کوئی بات اگر اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہاں بھی انداز بدل دیا۔ یہ وہ اس آیت کریمہ کا ماحصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، جو دراصل تقدیراً عبارت بنتی تھی عام نحوی، بلاغتی، ادبی اور اعرابی قاعدہ کلیہ کے مطابق جو عبارت بنتی تھی کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوا ہوتا، یعنی آپ اللہ کے نبی اور رسول نہ بنائے گئے ہوتے اور آپ اللہ کے رحمت سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو لأضلوک، تو پھر اس صورت میں یہ دغاباز لوگ اپنی عیاری مکاری کے ساتھ آپ کو عدل کے فیصلے سے ذرا پھسلا دیتے، ہٹا دیتے۔ تو بیان کی ترکیب یوں بنتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے وہ کمال ادب اور کمال احتیاط ہمیں سکھایا ہے۔ وہ خود محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، وہ تو مالک ہے۔ ہمیں ادب و احتیاط نے وہ کمال سکھایا ہے ذکر رسول کے باب میں، تذکرہ رسول کے باب میں، آپ کی بات کرنے کے باب میں، کہ جس کی مثال کائنات نبوت و رسالت کے تذکروں میں کہیں نہیں ملتی۔ تو وہاں لأضلوک کا کہ آپ کو اس صورت میں کہ اگر آپ نبی اور رسول نہ ہوتے اور معصوم عن الخطا نہ ہوتے تو اس صورت میں وہ پھسلا دیتے، یہ بھی نہیں کہا، تاکہ پھسل جانے اور راہ عدل سے ہٹ جانے کی نسبت نفی کرتے ہوئے، رد اور انکار کرتے ہوئے بھی اس فعل کی نسبت اپنے محبوب کی طرف نہ ہو، اتنی احتیاط۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک شعر ہے بات سمجھانے کے لیے، کہ یہ احتیاط تمنا، یہ بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا یہ مصداق نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، چونکہ یہ سب کچھ اللہ پاک ہمیں تعلیم و تربیت دینے کے لیے سکھا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اس کا مصداق ہے، ہم مصداق ہیں۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو احتیاط نہیں کیا کرتا۔ عشق جب حالت جنو پہ پہنچتا ہے تو وہ احتیاط سے بری ہو جاتا ہے، مگر اس نے کہا یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنو، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں، کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ تمنا کا اتنا احترام اور جنو کا اتنی احتیاط کرنا کہ بات بھی تیری ہو میرے محبوب اور تیرا نام بھی نہ لیا جائے۔ تو ایسے انداز سکھائے گئے ہیں امت کو۔ تو یہ سارے انداز وہ ہیں کہ جس میں ہر نبی رسول اور ہر ایک کے لیے ادب کی حدیں تھیں، ادب مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العزت نے سب حدیں ہٹا دی ہیں عالم امر و خلق میں۔ بس اپنے عبد و معبود ہونے کی حد رکھی ہے، اور وہ حد نہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہ ہٹا سکے گا، چونکہ اس پر ایمان اور توحید کے عقیدے کا مدار ہے۔ ایک اس حد کو چھوڑ کر باقی سارے حدیں اللہ رب العزت نے ہٹا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو وہ بیان جو باقی انبیاء کے ایسے مواقع پر انداز اور تھا، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ آیت کریمہ تھی جس پر گفتگو پچھلی نشست میں نے کی۔ آج میں اس کو کچھ اور ریفرنشل حوالوں سے کوٹ کر رہا ہوں، یعنی کچھ حوالہ جات جو گفتگو جس پر میں نے ختم کی اس کو سبسٹینشیٹ کر رہا ہوں آج کچھ ریفرنسز سے بھی، تاکہ بات کو پھر آگے چلا سکیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، وہ گروہ جس نے جہاد پر جانے سے عذر کیا تھا، ایک طبقہ منافقین کا، اور بہانے بنائے تھے اپنے مال و دولت اور اپنے کاروبار مویشی ان چیزوں میں رہنے کی اور جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اور مال دولت دنیا سے محبت کی خاطر انہوں نے جہاد پر جانے سے گریز کیا اور طرح طرح کے بہانے بنائے، قسمیں کھائیں، عذر پیش کیے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا، اجازت دے دی۔ اب اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب ان کا عذر قبول نہیں کرنا تھا، کیوں کیا؟ ان کو آپ نے یہ رخصت کیوں دے دی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، سمپل بات ہے، یہ فرما دیتے ہوئے میرے حبیب انہیں رخصت کیوں دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہیں اذن کیوں دے دیا آپ نے رخصت کا؟ نہیں دینا چاہیے تھا۔ سمپل ڈائریکٹلی یہ بات کہنے والی تھی۔ کوئی اور نبی اور رسول ہوتے تو اللہ رب العزت کا انداز یہی ہوتا اور یہی رہا ہے
مگر ذرا قرآن کا مطالعہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام کو جب اس موقع پر اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں تو اس کے لطف و کرم کی اور اس کی عنایت اور محبت اور ملاطفت کی اور اس کی نرمی اور شفقت کی لہجے میں کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ کے لہجے میں، اس کے کلام کے لہجے میں۔ وہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، یہ سورہ توبہ ہے۔ اف اللہ عنک، یہ پہلے یہ کلمات لائے ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ کلمات کہے تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور اللہ رب العزت عطا یہ کلمات فرمائے تو یہ عطائیہ کلمات ہیں، اکرامیہ کلمات ہیں۔ فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اب حبیب سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کو رخصت کیوں دی؟ اتنا جملہ بولنے سے پہلے فرمایا میرے محبوب اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، اللہ تیرے دل کو ہر رنج سے محفوظ رکھے، اللہ تیرے دل پر بوجھ کبھی نہ آنے دے، اللہ تجھے ہمیشہ عافیت عافیت اور سلامتی میں رکھے، اور اللہ تجھے عزت دے، عزت کے ساتھ رکھے، تجھے ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ اتنی باتیں کہیں اف اللہ کے اندر، یہ سارے معنی ہیں۔ امام ابو محمد المکی بیان کرتے ہیں کہ یہ افتتاح کلام ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری عزت برقرار رکھے، اللہ تیرے دل کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور حضرت عون بن عبداللہ، ابو عبداللہ الحفظلی عون بن عبداللہ جلیل القدر تابعی، وہ روایت کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوچھنے سے پہلے کہ انہیں رخصت کیوں دی، پوچھنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے لطف و کرم اور شفقت کی حد کر دینے کے لیے پہلے کلمہ عفو استعمال کیا، عافیت کا استعمال کیا کہ آپ ہمیشہ عافیت میں رہیں محبوب۔ اور امام سمرقندی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آفاک اللہ یا سلیم القلب، اے سلامتی کا دل رکھنے والے، اللہ ہمیشہ تجھے سلامتی اور عافیت میں رکھے۔ لما اذنت لہم، یہ بتا تو صحیح ان کو رخصت کیوں دی؟ اب وہ سارا جو مواخذہ تھا وہ ملاطفت میں بدل گیا، وہ جو پوچھنا تھا کہ ایسا کیوں کیا، وہ پوچھنا بھی محبت میں بدل گیا، وہ پوچھنا بھی شفقت میں بدل گیا، وہ پوچھنا بھی کمال لطف میں بدل گیا، عنایت میں بدل گیا، محبت میں بدل گیا۔ اور وہ بیان کرتے امام سمرقندی، جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا میں روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ لما اذنت لہم، اگر براہ راست اللہ پوچھتے محبوب ان کو رخصت کیوں دی، تو اف اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی محبوب کا دل رنجیدہ ہو جائے، محبوب کے دل میں غم کا بوجھ آ جائے، حزن و ملال آ جائے، دکھی ہو جائیں، دل پر کسی قسم کی طبیعت پہ کوئی ناگواری نہ آ جائے، اپنی شان بندگی کے مطابق شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے یہ تعدیب فرمائی ہے یا یہ میرا عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، ایسا خیال نہ آ جائے، اور اس خیال کی وجہ سے طبیعت یا مقدسہ پر کوئی بوجھ نہ محسوس ہو۔ اللہ رب العزت اس کیفیت سے بھی قلب محمدی کو اور قلب محبوب کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بات کہنے، اگر ڈائریکٹلی یہ بات کہتے تو رب کائنات کو یہ تھا کہ شاید میرے محبوب کا دل اللہ کے کلام کی ہیبت سے، سوال کی ہیبت سے یہ خیال کر کے کہ شاید اللہ کو میرا انہیں اجازت دے دینا، رخصت دے دینا پسند نہیں آیا، تو کہیں اس خیال سے حضور کے قلب اطہر پھٹ نہ جاتا، یا دل پر بوجھ نہ آ جاتا، مشقت نہ ہو جاتی، دل پر ایک ناگواری کی، بوجھ کی، شرمندگی کی، تکلیف کی کیفیت نہ ہو جاتی، اور رب کائنات کو وہ بھی گوارا نہیں۔ اور یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیبت کلام کے اس اثر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے اور اس کے اثرات سے حضور کے قلب اطہر کو بچانے کے لیے، تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شفقت بھرے، محبت بھرے، دعائیہ عطائیہ کلمات کہے۔
تاکہ دل اطمینان میں آ جائے، سکون میں آ جائے، ایک کیف و سرور میں آ جائے رب کی زبان سے یہ سن کر عفا اللہ عنک، اللہ تجھے سلامت رکھے میرے حبیب، اور تیرا دل ہمیشہ سلامت رہے، عافیت میں رہے، ہر تکلیف اور بوجھ سے محفوظ رہے۔ ایسے کلمات سن کر آقا کا دل ایک نشہ میں آ گیا، ایک سرور میں آ گیا، ایک کیف طاری ہو گیا۔ اس حالت سرور میں پھر پیار بھرے، ملاطفت بھرے لہجے میں پوچھا، محبوب ان کو رخصت نہیں دینی تھی، کیوں دی؟ وہ جو بوجھ تھا سارا کا سارا کلام اور خطاب سے نکال دیا۔ یہ انداز اس آیت کریمہ کا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام آتا ہے جہاں پر یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے اکرام کی انتہا ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت کریمہ کوٹ کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ مضمون مزید اور واضح ہو جائے۔ الشفا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74 ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اب اس کا معنی سن لیجئے ترجمہ غور سے۔ اور اگر ہم نے آپ کو، یہ وہی انداز ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور پھر شرط کے بعد آگے جزا اور جواب کا ذکر کرتے ہوئے، صلہ کا ذکر کرتے ہوئے، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَن يُضِلُّوكَ، وہی اسلوب ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، وہی اسلوب ہے بیان۔ اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی عصمت نبوت کے ذریعے جس کا ذکر اس مقام پر آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں، اسی طرح کا مضمون یہاں ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، یعنی عصمت نبوت کی چادر آپ پر نہ تنی ہوتی، نبوت و رسالت اور عصمت کے ساتھ آپ اس طرح بہرہ یاب نہ ہوئے ہوتے، اور وہ آپ کو ہٹانا چاہتے عدل سے، تو فرمایا تو تب بھی اگر ہم نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، وہ ثابت قدمی جو عصمت نبوت اور رسالت کی شان ہے اور اس کے ذریعے ملی، اگر وہ کیفیت اور عطا نہ ہوتی اور آپ فقط اپنی ذات میں، شخصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات اور شخصیت ہوتی، تو فرمایا تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس اور طبعی استعداد اور صلاحیت کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہ بھی انہی کفار کی اور دھوکہ بازوں کی، مخالفوں کی چالوں کی بات ہو رہی ہے، اور اب چاہیے یہ تھا کہ ارشاد فرمایا جاتا، اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو پھر آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے ہیں۔ ترکیب وہی بنتی ہے، جوڑ بھی یہی بنتا ہے بات کا۔ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا، وہ جو عصمت نبوت کے ذریعے عطا کی ہے ثابت قدمی، اگر ہم نے آپ کو نہ دی ہوتی اور مسئلہ صرف آپ کی ذاتی شخصیت، استعداد اور ذاتی صلاحیت تک رہ جاتا، تو پھر ان لوگوں کی عیاری اور مکاری اور مختلف طور طریقوں اور ہیلوں بہانوں کی بنیاد پر آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ تو ضرور جھک جاتے۔ بات یوں ہونی چاہیے تھی، مگر عصمت نبوت نہ عطا ہوئی ہوتی اور رسالت و نبوت کی حفاظت کی چادر اگی نہ ہوئی ہوتی اور بات صرف شخصیت محمدی اور ذات محمدی تک رہ جاتی، تو تب بھی اللہ رب العزت کو وہ بات کہنا گوارا نہیں ہوا، اور اس نے واضح کر دیا کہ تب بھی وہ صورت نہ ہوتی جو وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ محبوب کی ذاتی شخصیت میں نبوت و رسالت کے فیض سے پہلے بھی وہ عصمت جو نبوت کے ذریعے عطا ہوئی،
وہ حضور علیہ السلام کو معصومیت جو شان رسالت کے نتیجے میں عطا ہوئی، اگر وہ نبوت و رسالت کا کرم نہ ہوا ہوتا اور اس منصب پہ آپ فائز نہ ہوتے اور اس منصب کی وجہ سے جو آپ کو عصمت ملی، معصوم عن الخطا بنایا گیا، وہ شان بھی بالفرض المحال نہ ہوتی، تو اب اس کے بغیر آپ فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی، صرف حضور کی شخصیت مقدسہ ہوتی۔ تو فرمایا جا رہا ہے محبوب، اب اس میں بھی نہیں کہا کہ اس صورت میں آپ ان کی طرف جھک جاتے، یہ بھی نہیں کہا، گوارا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے رب کائنات نے ہمیں امت کے لیے بارگاہ محمدی کے کس درجے کے ادب اور کس کمال درجے کی احتیاط کی تعلیم دی ہے کہ اگر شان نبوت سے آپ بہرہ-یاب نہ ہوتے، اگر شان رسالت سے بہرہ-یاب نہ ہوتے اور نبوت کی عصمت آپ کو نہ ملی ہوتی اور بات صرف آپ کی ذات اور شخصیت تک ہوتی، اور وہ جو آسمانی حفاظت ہے اور آسمانی عصمت ہے جو میں نے نبوت و رسالت کے ذریعے دی ہے، بالفرض المحال وہ نہ ہوتی، صرف آپ کی ذات کا مسئلہ ہوتا، اور یہ لوگ آپ کو چاہتے، مکہ کے لوگ، کہ آپ کو اپنے عقیدے کی طرف، اپنے طور اتوار کی طرف، اپنے عادات کی طرف، اپنے کلچر کی طرف جھکا دیں، تو فرمایا تب بھی آپ ان کی طرف نہ جھکتے، تب بھی نہ جھکتے۔ قرآن کے لفظ دیکھیے، فرمایا لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو پھر تب بھی ہم نے آپ کے پاکیزہ نفس کو اتنا پاکیزہ بنا دیا تھا بطور شخصیت کے، آپ کی استعداد کو اتنا مقدس اور قوی بنا دیا تھا بطور شخصیت کے، آپ کی ذاتی صلاحیت کو اتنا مستحکم، پاکیزہ اور مالائے اعلیٰ جیسا منور، مزکہ، مصفہ بنا دیا تھا بطور ایک شخص کے، ایک فرد کے، ایک شخصیت کے، کہ اگر نبوت و رسالت کی اضافی چادر اور نبوت و رسالت کے منصب کی عصمت آپ کو سہارا دینے والی نہ ہوتی اور آپ صرف اپنی شخصیت کے طور پہ ڈیسائیڈ کرتے، تو تب بھی یہ لوگ آپ کو باطل راہوں کی طرف جھکا نہ سکتے۔ تو لفظ استعمال کیے ہیں لقد کت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو تب بھی آپ بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے۔ اب دیکھیے کتنا زور ہے، لقد کت ترکن الیہم شیئا پھر قلیلا، 4 مقام ہیں، لقد کت ترکن الیہم پھر شیئا پھر قلیلا، تو فرمایا پھر بہت ہی معمولی سے، یہ بھی نہیں فرمایا بہت ہی معمولی سا جھکاؤ ہو جاتا، یہ بھی نہیں گوارا کیا۔ پہلے تو دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ اگر عصمت نبوت نہ ہوتی، عصمت رسالت نہ ہوتی اور ہم نے آپ کو نبوت و رسالت کے فیض سے ثابت قدم نہ بھی بنایا ہوتا اور تنہا آپ اپنے شخصیت اور اپنی ذاتی استعداد کے بل بوتے ان مکہ والوں کی مجلس میں اور ان کے معاشرے میں کھڑے ہوتے، تو یہ تمام تر ہتھ کنڈے اور حملے کر کے بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو اپنی طرف جھکا لیتے، نہیں، یعنی آپ ان کی طرف جھک جاتے، یہ بھی نہیں فرمایا، نفی کی۔ اچھا، جھکنے کی نفی کی، آگے چلیے، یہ ہو سکتا تھا کہ معمولی سے جھک جاتے، اس کی بھی نفی کی، یہ بھی نہیں فرمایا، جھکتے بھی نہیں آپ ان کی طرف، تب بھی نہ جھکتے، ذاتی استعداد کی بنیاد پر بھی نہ جھکتے۔ اچھا، انسان پورا نہیں جھکتا تو تھوڑا معمولی سا جھک جاتا ہے، تو فرمایا نہیں، معمولی سا جھکاؤ بھی نہ ہوتا، معمولی سا بھی نہ جھکتے، تو معمولی بھی جھکاؤ ختم، اس کی بھی نفی کر دی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ نبوت و رسالت کی حفاظت بھی نہیں ہے، وہ بالفرض المحال ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، جیسے یہاں فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، یہاں فرمایا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو نبوت و رسالت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ جو ثابت قدمی آسمان سے اتاری گئی، جو حضور کی نبوت و رسالت کی شان تھی اور عصمت محمدی کی شان تھی، اگر وہ ثابت قدمی بھی نہ دی ہوتی تو پھر کیا صورت ہوتی؟ پھر بھی آپ ان کی طرف نہ جھکتے۔ ایک بات، سیکنڈ سٹیج چلو کمتر ہو جائے، تھوڑا سا جھک جاتے، فرمایا تھوڑا سا بھی نہ جھکتے، معمولی جھکاؤ بھی نہ ہوتا، اس کی بھی نفی کر دی۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر ہوتا ہے معمولی کے بعد کہتے ہیں بہت ہی معمولی سا جھک جاتے، اور بہت ہی معمولی سا جھکنا یہ اتنا ہوتا ہے کہ گویا نہ جھکنا کہتے ہیں اس کو، یعنی طبیعت تھوڑا سا اس طرف میلان کرتی، سوچتی، ہٹ جاتی، تھوڑا سا میلان کرتی، سوچتی، پیچھے ہٹ جاتی،
وہ معمولی سا جھکنا ہوتا ہے، اور وہ معمولی سا جھکنا وہ اتنا جھکاؤ ہے کہ اگر قبلہ رخ آپ کھڑے ہیں نا کعبے کی طرف منہ کر کے، تو ڈگریز ہوتی ہیں، دائیں طرف بھی ایک ڈگری ہے اور بائیں طرف بھی ایک حد ہے. اگر دائیں اور بائیں ایگزیکٹ 90 ڈگری پر آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، کہیں دنیا میں سفر کر رہے ہیں، کسی ملک میں ہیں، تو تھوڑا سا ادھر جھکا ہوا ہے چہرہ، تھوڑا سا ادھر جھکا ہوا ہے، اس دائیں اور بائیں تھوڑے سے جھکاؤ کو بھی قبلہ جہت ہی کہتے ہیں، اس کو جھکنا کہتے ہی نہیں. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا، چاروں مذاہب اربعہ میں مسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مسجدیں بناتے ہیں پورا اندازہ کر کے، تو ہزارہ میل کعبۃ اللہ دور ہے، تو یہ پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ پوری ایفرٹ کر کے بھی کچھ نہ کچھ 90 ڈگری بالکل سٹریٹ کعبہ کی سمت نہ ہو، کچھ تھوڑی سی دائیں بائیں ہو جائے. اور تھوڑا سا دائیں بائیں اگر ہو جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اس کو جہت القبلہ کہتے ہیں، یہ جہت قبلہ ہے، وہ جہت رہتی ہے. اور کئیوں نے اس سے بھی زیادہ ڈگری کو اور ایکسپینڈ کر دیا ہے، بعض ائمہ فقہ نے مذاہب میں، کہ اور زیادہ حد بھی بڑھا دی ہے. اس کو بھی وہ جھکاؤ نہیں کہا جاتا کہ وہ جھک گئے جہت قبلہ سے، وہ بھی حصہ پورا جہت قبلہ میں رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، یہ توجہ ادھر ہی رہتی ہے. تو معمولی سے جھکنا شرعن جھکنا ہی نہیں کہلاتا، معمولی سے جھکنا شرعن جھکنا ہی نہیں کہلاتا. مثلا ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، آپ تھوڑا سا جھکیں تو نہ وہ رکوع بنے گا شرعن، نماز نہیں ہوگی، اور نہ وہ سجود ہوگا بغیر عذر کے، شرعی عذر کے، مجبوری کے. تو معمولی سا جھکنا رکوع بھی نہیں بنتا جب تک رکوع کی شکل آپ کے سامنے ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے آپ پشت سیدھی کر کے ایسے نہ جھک دیں، اس کو جھکنا کہتے ہیں. تو جب جھکنا ہو تو رکوع بنتا ہے، تب وہ جھکنا کہلاتا ہے. اور سجود کا جھکنا پھر 8 اعضاء کے اوپر جھکنا ہے. تو جھکنے کے لیولز ہیں، جب وہ اس حد تک آدمی جھکے تو اس کو کہتے ہیں یہ صحیح جھکاؤ ہوا ہے، ورنہ وہ جھکاؤ ہی تصور نہیں ہوتا. تو اس لیے اب پہلے تو اس جھکنے کو اللہ رب العزت نے نفی کر دی کہ اگر ہم نے ثابت قدمی جو آپ کو عطا کی ہے نبوت اور رسالت کے ذریعہ سے، اگر یہ بھی عطا نہ کی ہوتی اور آپ بطور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرد اور شخصیت مقدسہ کے اس سوسائٹی اور معاشرے میں ہوتے، تب بھی آپ ان کی طرف نہ جھکتے. تو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے نہ ہونے کی صورت میں بھی آقا کی عصمت کی، آقا علیہ السلام کی غلطی کی طرف جھکنے سے اللہ رب العزت تب بھی قسم کھا دی، گارنٹی دے دی نہ جھکتے. اچھا پھر میں اسی بات پہ پلٹ آؤں، کہتے ہیں کہ چلو اگر جھکے نہیں تو بے معمولی سے جھک جاتے، ہلکی سی رغبت آ جاتی، بے شک پیچھے ہٹ جاتے، عمل نہ کرتے. تو فرمایا نہیں، معمولی سے بھی نہ جھکتے، اس کی بھی نفی کر دی. 2 گریڈز ہو گئے. پھر تیسرا گریڈ ہوتا ہے، آپ روزمرہ کی بول چال میں غور کرتے آئیے نا. تیسرا گریڈ کہتے ہیں بھی جھکے بھی نہیں، معمولی سے بھی نہیں جھکے، پھر اور بالکل ناقابل ذکر حد تک اگر کوئی کرنا ہو تو کہتے ہیں بہت ہی معمولی سا جھکنا. اب جب بہت لگا دیا، بہت ہی معمولی سا جھکنا، تو گویا جھکنا ہی نہیں ہوا قطعی طور پر. تو فرمایا بہت ہی معمولی سے جھک جاتے، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی گوارا نہیں کیا کہنا کہ بہت ہی معمولی سا جھک جاتے، یہ بھی گوارا، اس کی بھی نفی کر دی. تو پھر کیا ہوتا؟ لقد کدت ترکن الیہم، بہت ہی معمولی سے جھکاؤ، یہ 3 درجے ختم ہو گئے، نفی ہو گئی. اور بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے بھی آپ تھوڑا سا قریب جاتے، بس بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے. یعنی کیا ہوتا کہ جو باتیں اللہ و لیب کی طرف وہ بلا رہے تھے، آپ ان کو اس طرح دیکھتے، غور کرتے اور سمجھتے کہ یہ باطل ہے، منہ پھیر لیتے. یہ بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جانا تھا. اس کی طرف دیکھتے، جا کے اسٹڈی کرتے، منہ پھیر لیتے. ان کی طرف جانا، جھک جانا، اس روش کو اختیار کرنا، رائے حق سے ہٹ جانا، خطا کر بیٹھنا، غلطی کر بیٹھنا، یہ تو دور کی بات ہے، اس کی تو گرد و غبار بھی نہ لگتی آپ کو. آپ کی راہ میں جس راہ پہ چل رہے ہوتے وہاں بھی نہ اڑتی وہ گرد و غبار. بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے بھی قریب جاتے، جھکاؤ بھی نہیں، معمولی سا جھکاؤ بھی نہیں، بہت ہی معمولی جھکاؤ بھی نہیں، بلکہ بہت ہی معمولی جھکاؤ کے بھی قریب. اب بولیے رائے حق سے ہٹنے اور اس لیول میں کوئی فرق رہ گیا؟ اب رائے حق پر ہی رہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم
یعنی عصمت نبوت کی دلیل دی ہے، عصمت نبوت کی وہ شہادت دی ہے کہ میرے محبوب اگر نبوت و رسالت کا فیض آپ کو ہم نے بالفرض المحال لوگوں کے کہنے کے لیے، آپ کی شان کی، آپ کی ذات اقدس کی شان سمجھانے کے لیے، آپ کی شخصیت مقدسہ کی طبعی نفسی جو استعداد ہے طہارت کی، پاکیزگی کی، وہ سمجھانے کے لیے، اور توحید جو آپ کی فطرت بنا دی گئی ہے اور حق آپ کی فطرت بنا دیا گیا ہے، طہارت اور پاکیزگی آپ کی فطرت بنا دی گئی ہے، ہر خطا، غلطی اور گناہ سے بچ کے پاک صاف رہنا یہ آپ کی بشری انسانی فطرت بنا دی گئی ہے، اس کے استحکام اور اس کے تقدس اور اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت اور اس کے مستحکم ہونے کا ذکر یوں کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں معاذ اللہ کہ بطور نبی غلطی ہو سکتی تھی، بطور رسول خطا ہو سکتی تھی، کسی حکم اور کسی حدیث اور سنت میں غلطی کا امکان ہے، کسی فیصلے میں بشری بنیاد پر غلطی کا امکان ہے، اللہ رب العزت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے نادانو، تم نے میرے محبوب کے مقام نبوت کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے میرے محبوب کے مقام رسالت کی کیا معرفت حاصل کی ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ نبوت محمدی کیا ہے، رسالت محمدی کیا ہے، اور نبوت و رسالت محمدی کی وجہ سے استحکام حضور کی ذات کا کیا ہے، حضور کی طہارت کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان میں عصمت کا درجہ کیا ہے، تمہیں کیا خبر؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم تو نبوت و رسالت کے ہوتے ہوئے اس قسم کی دراڑیں نکالنے کی کوشش کرتے ہو اور ایسے شک اور گمان کی کھڑکیاں کھولتے ہو اور دروازے کھولتے ہو، راستے نکالتے ہو حضور کی شان نبوت و شان رسالت کے ہوتے ہوئے۔ آؤ میں تمہیں اپنے حبیب کے تقدس کی، اپنے حبیب کی تنزیہ کی، اپنے حبیب کی طہارت کی، اپنے حبیب کی عصمت کی شان کی وہ کیفیت بتاتا ہوں کہ بالفرض المحال اگر میں نے اسے نبی بھی نہ بنایا ہوتا، اگر میں نے انہیں رسول بھی نہ بنایا ہوتا، اور وہ آسمانی ثابت قدمی جو انسانوں کو غلط راہ کی طرف جانے سے روکتی ہے، اللہ کی حفاظت، وہ بھی نہ دی ہوتی، وہ عصمت بھی نہ دی ہوتی ثبتناک، اور وہ خاص فضل و رحمت بھی نہ ہوتا، اور وہ ثابت قدمی بھی نہ ہوتی، یہ اگر سب کچھ نہ ہوتا اور میرا حبیب صرف محمد بن عبداللہ ہوتا، حضرت آمنہ کا بیٹا ہوتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوتا، اور نبوت و رسالت اور عصمت کو ذرا ایک طرف رکھ کر سوچو، ایک شخصیت کے طور پر اس شرک بھرے ماحول میں ہوتا، اس گناہ کی آلودگیوں سے بھرے ہوئی سوسائٹی میں ہوتا، عیار اور مکار لوگ ہوتے، باطل مشرک کافر لوگ ہوتے، یہود و نصارہ ہوتے، ہر ممکن وہ حملہ آور ہوتے، کوشش کرتے، ان کے ہیلے ہوتے، ہر طرف سے اٹیک کرتے، ہر جہت سے حملہ آور ہوتے، ہر طریقے سے آپ کو پھسلانے کی کوشش کرتے، اپنی طرف تحریص دیتے، حرص دیتے، لالچ دیتے، جھکانے کے لیے کوشش کرتے، اپنے شاعر، اپنے عادات و اطوار اپنانے کی کوشش کرتے، عدل سے، حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے، ساری کوششیں انتہا پر ہوتی، اور ادھر حفاظت کے لیے میری نبوت بھی بالفرض المحال، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میں تمہیں ان کی ذات کا مقام بتا رہا ہوں، وہ بھی نہ ہوتی، رسالت کی حفاظت بھی نہ ہوتی، اور وہ عصمت کی حفاظت بھی نہ ہوتی، آسمانی ثابت قدمی بھی نہ ہوتی، وہ جو میں نے آسمانی اہتمام کیے وہ سارے نہ ہوتے، اور اس سوسائٹی میں وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوتے، تو تب بھی وہ میرے محبوب کو باطل کی طرف نہ جھکا سکتے، تب بھی ان کی زندگی میں خطا، غلطی اور گناہ کا امکان نہ ہوتا، تب بھی وہ ناکام و نامراد ہو جاتے، تب بھی غلط راہ کی طرف میرا محبوب نہ جھکتا، جھکنا دور کی بات ہے، میرا محبوب معمولی سا بھی نہ جھکتا، معمولی سا بھی دور کی بات ہے، میرا محبوب معمولی سے بہت ہی معمولی سا بھی نہ جھکتا، اور وہ پھر بھی ناکام و نامراد رہتے، بس وہ ان کو دیکھتے، یہی تھا قرب قریب ہونا، معمولی سے جھکاؤ کے سمجھ جاتے اور ہٹ آ جاتے۔ تو نبوت اور رسالت کی حفاظت کے بغیر بھی وہ اپنی ذاتی شخصیت میں بھی اتنا پختہ تھے، میں نے ان کی ذات میں، ان کے نفس میں، ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں وہ پختگی رکھ دی تھی، بحیثیت انسان کے وہ استحکام رکھ دیا تھا، بحیثیت مقدس بشریت کے اندر ہی وہ نور رکھ دیا تھا، وہ توحید کا نور رکھ دیا تھا، وہ ملکہ رکھ دیا تھا حق اور باطل میں فرق کرنے کا، وہ نیکی اور بدی کے امتیاز کی صلاحیت رکھ دی تھی، اور اس میں وہ استحکام دے دیا تھا، استقامت دے دی تھی شخصی، وہ تمکن دے دیا تھا شخصی، اور وہ طبعی استعداد وہ رکھ دی تھی
کہ وہ لوگوں کو وہ فراست دے دی تھی، وہ بصیرت دے دی تھی ان کے نفس میں، ان کی فطرت میں، ان کی عقل میں، ان کے قلب میں، ان کی شخصیت میں، ان کے وجود میں، وہ سب کچھ رکھ دیا تھا نفسی طور پر، کہ وہ سارے عرب معاشرے کے دھوکے باز اور گمراہ باطل لوگ مل کر بھی میرے محبوب کا قدم راہ حق سے ہٹا نہ سکتے، پھسلا نہ سکتے، اور امکان خطا غلطی کا قریب چھوتا بھی نہ میرے محبوب کے دامن کو۔ تو پھر سونے پر سہاگا، یہ تو ان کی نفسی استعداد کا عالم تھا، عصمت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، استحکام کا، استقامت کا، یہ تو ان کی طبعی استعداد تھی، یہ تو ان کی ذاتی بشری استعداد تھی، یہ تو ان کی ذاتی انسانی استعداد طہارت تھی، اور پھر اس پر میں نے اس کو نبی بنایا، اور پھر نبوت پر اسے رسول بنایا، اور رسول پر اس کو پھر افضل الرسل بنایا، پھر اس پر خاتم النبیین بنایا، امام الرسل اور امام الانبیاء بنایا، پھر اس پر معصوم عن الخطا بنایا، اور ہر ایک کے اوپر پھر بڑھ کر اپنا محبوب اور حبیب بنایا، اپنی حبیبیت کا درجہ عطا کیا، اور پھر حبیب بنا کر ہر وقت اسے موضوع درود بنایا، ہر وقت میں اس پر درود پڑھتا رہوں، میں اس پر سلام پڑھتا رہوں، میں اس کے تذکرے کرتا رہوں، میں اسے اپنے قریب تر کرتا رہوں۔ حفاظتوں کے اتنے درجے دیے اور بلندیوں کے اتنے درجے دیے، تو وہ میرا محبوب جو میرے اتنی عظمتوں، رفعتوں اور مرتبے اور درجے کی اتنی بلندیوں پر فائز ہو کہ ہم وقت میں محبوب کو تکتا رہوں۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میرے حبیب یہ آپ کو پریشان کریں، تنگ کریں، تانے دیں، پتھر ماریں، بے وفائی کریں، جفاکاری کریں، ظلم کریں، دکھ دیں، جو کچھ کریں، ان کے اعمال کو نہ تکا کریں، دکھی نہ ہو، ان کو نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کی خاطر صبر کریں، اور انہیں نہ دیکھیں، ہم کو دیکھیں، کیونکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہر وقت آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن میں، میرے محبوب ہر وقت آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، اس کا معنی، مراد، مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے معنی اس کا؟ آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، مطلب یہ محبوب ان کو نہ دیکھیں، مجھے دیکھ، ہر وقت میں تمہیں تکتا رہتا ہوں، میری نگاہ ہر وقت محبوب تمہارے اوپر رہتی ہے، میرا دھیان تمہارے اوپر رہتا ہے، میری نگاہ حفاظت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ محبت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ عصمت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ ملاطفت تم پہ رہتی ہے، میری نگاہ شفقت تم پہ رہتی ہے۔ محبوب اگر یہ بے وفا ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کی بے وفائی نہ دیکھ، ہر وقت مولا کی وفا دیکھ، میری وفا دیکھ، میری عطا دیکھ، میری رضا دیکھ، میرا کرم دیکھ، میری عنایت دیکھ، کہ ہر وقت میں تمہیں کو تکتا رہتا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر آپ میری خاطر جیتے ہیں رات دن اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو میں بھی تو ہر وقت تمہیں ہی دیکھتا رہتا ہوں، تیرا سفر ہو، تیرا حضر ہو، تیرا اٹھنا ہو، تیرا بیٹھنا ہو، تیرا جاگنا ہو، تیرا سونا ہو، تیرا کلام ہو، تیرا سکوت ہو، حرکات ہوں، سکنات ہوں، تو کسی کے ساتھ ہم مجلس ہو، اور یا کسی کے ساتھ الگ خلوت تنہائی میں ہیرا میں بیٹھا ہو، ہجرت کے سفر میں ہو یا غار کی تنہائیوں میں ہو، محبوب تو جہاں ہو، جس لمحہ ہو، جس حال میں ہو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم ہیں، ہر وقت تجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، تجھے تکتے رہتے ہیں، تجھے دیکھتے رہتے ہیں، دھیان تیری طرف رکھتے ہیں۔ سو ہمارے دھیان میں اپنا گیان رکھ، ہمارے دھیان میں اپنا گیان رکھ۔ تو یہ کیفیت فرمایا، اگر یہ ہر وقت تکنے کی نہ ہوتی اور حفاظت دینے کی نہ ہوتی تو محبوب آپ کو اس سے قبل خود ذاتی حیثیت میں ہی اتنا مضبوط و مستحکم اور پاکیزہ بنا دیا تھا کہ تب بھی آپ کو باطل کی طرف اور غلطی کی طرف نہ جھکا سکتے۔ تو اب تو میں نے حفاظت کے اتنے اہتمام کر دیے ہیں کہ اب تو پھر سوال ہی نہیں رہا کہ کوئی آپ کو اپنی طرف جھکا سکے محبوب، کہ میری حفاظت، آسمانی حفاظت کے اتنے زیادہ اہتمام ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے معنی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی طرح یہ ارشاد فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم کی اور حضور کی عصمت کے بیان کی انتہا ہے، اور ہمیں ذکر رسول کے باب میں ادب سکھانے کی انتہا ہے۔ اب اس پر ایک آیت کریمہ اور کوٹ کرتا ہوں، یہ سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 33، ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم جانتے ہیں
کہ جو باتیں آپ کو یہ کفار کرتے ہیں، یعنی آپ کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کے اوپر جو طعنہ زنی کرتے ہیں، وہ بات آپ کو دکھ دیتی ہے، وہ بات آپ کو غم زدہ کرتی ہے، رنجیدہ خاطر کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، مگر اب اگلا جواب سنیے، میرے محبوب دکھی نہ ہوا کریں، رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اپنی طبیعت پہ ملال ان کی بیہودہ باتوں کی وجہ سے نہ لایا کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ محبوب سن، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ اب دیکھیے کیا کمال ہے محبت کا کلام، یہ مکالمہ محبت ہے، یہ مخاطبہ محبت ہے، یہ کلام ملاطفت کی انتہا ہے۔ فرمایا محبوب رنجیدہ خاطر نہ ہو، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ نہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے میرے محبوب، آپ کو معاذ اللہ جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں، میری آیتوں کو، میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تو نہیں جھٹلاتے میرے حبیب۔ آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں نبٹ لوں گا ان سے کہ میرا کلام ہے یا نہیں، میں جانوں یہ جانے۔ محبوب آپ کو تو نہ یہ جھٹلاتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں، کون پیدا ہوا ہے کائنات میں جو آپ کو جھٹلا سکے؟ یہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے میرے حبیب، یہ تو میری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ انعام، سورہ انعام پڑھی آیت نمبر 33، تو اللہ رب العزت نے کمال درجہ کر دیا، اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اسی آیت کی تفصیل میں، یہ بات ابو جہل نے کہی تھی، اور پھر اس کی تائید لے آئے ہیں کہ پھر ابو جہل نے ایک موقع پر کہنا پڑا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو آپ پر اترا ہے اس کو جھٹلاتے۔ یہ سیدنا علی شیر خدا راوی ہیں، اور قرآن مجید کے اس بیان پر ابو جہل کی بات کی تائید آ گئی۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جھٹلاتے تو معاذ اللہ حضور کو تھے، حضور کی رسالت کو، حضور کے دیے ہوئے پیغام کو، آپ کی نبوت کو، لیکن اللہ رب العزت نے اندازہ کریں کہ کیا آداب امت کو سکھائے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے کیا لطف و کرم، شفقت و عنایت اور محبت اور ملاطفت کی باتیں کی ہیں۔ فرمایا یہ مقام ہے رسالت کا، اور اس مقام رسالت کے ساتھ حضور کی ہر حدیث اور سنت، حضور کی ہر ادا، حضور کا ہر اسوہ اور سیرت کی اللہ نے حفاظت اور اس کو حجیت عطا کی۔ فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، میری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات کی، اب آپ اندازہ کریں دوسری طرف باقی انبیاء کا ذکر کیا، یہی سورہ انعام، اس کے بعد آیت نمبر 34 آ رہی ہے، متصل اگلی آیت۔ اب دوسرے انبیاء کا ذکر کیا، اور اس میں کیا فرمایا؟ توجہ طلب ہیں یہ کلمات، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَىٰ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، سورہ الانعام آیت نمبر 34۔ اب جب آقا علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی تو فرمایا محبوب غم زدہ نہ ہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، جھٹلا ہی نہیں سکتے آپ کو محبوب، یہ تو میری آیتوں کا انکار کرتے جھٹلاتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کی بات کی تو فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو جھٹلایا کرتے تھے، جتنے رسول آئے کذبت رسل، ان کو جھٹلایا گیا، تو جب ان کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر جو ان کی گئی، حتیٰ کہ ہماری نصر، ہماری مدد آ گئی۔ اب آپ اندازہ فرمایا کہ ہم انبیاء کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، ان انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا تو وہ تکذیب کی نسبت ان کی طرف کی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے انہیں جھٹلایا گیا، اور وہ اس کے اوپر صابر رہے، اس تکذیب پر اور اس اذیت پر، پھر ہماری مدد آ گئی، انہیں جھٹلایا گیا۔ اب وہی بات تو انہوں نے کی، قریش مکہ نے، کفار اور مشرکین وہی بات تو کر رہے ہیں، تکذیب جیسے پہلے رسولوں کی ان کی قوموں نے کی، وہی حضور کی کر رہے ہیں تکذیب، مگر جب محبوب کی بات آتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے پیار سے، میں مثال تو نہیں دیتا، یہ اس کو تمثیل نہ سمجھیے، نہ تمثیل ہے نہ تشبیہ ہے، صرف ایک عام ذہن کو بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تنزیہاً تجریداً، اللہ اور اللہ کے رسول سے پاکیزہ ہے یہ اس مثال سے پاک ہیں سمجھانے کے لیے۔ مثلا کسی بیٹا ہے، محبوب بیٹا ایک ماں کا، اس کو کسی نے برا بھلا کہا ہے،
بالفرض, اور اس کا دل غمزدہ ہو گیا, دکھی ہو گیا, ماں اس کو گود میں لے لیتی, اور گود میں لیتی ہے اور چومتی ہے, سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹے نہیں غمزدہ نہ ہو, اس نے آپ کو یہ نہیں کہا, وہ تو ہمیں برا بلا کہہ رہا تھا, ہم اس سے نبڑ لیں گے, جا کے پوچھ لیں گے کہ ہوتا کون ہے ہمیں ایسا کہنے والا. محبوب بیٹے آپ کو اس نے نہیں کہا, آپ غمزدہ نہ ہو. چھوٹے معصوم بچے کو چوم کر سینے سے لگا کے دلاسا دیتی ہیں, آپ کو نہیں کہا اس نے کچھ, آپ کو کون برا کہہ سکتا ہے, آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کو برا کہہ ہی کوئی نہیں سکتا, اس نے تو ہمیں گالی دی ہے, ہم نبڑ لیں گے اس سے. اب بلا تشبیہ اور بلا مثال, یہ سمجھانے کے لیے کہی. اب اس تشبیہ و مثال سے بالا ہو جائیں. انداز رب کائنات نے اپنی شان کے لائق اور اپنے حبیب کی شان کے لائق اس طرح کا اپنایا. محبوب آپ ان کی باتوں سے, آپ کی تکذیب, یہ جو کہتے ہیں آپ شاعر ہیں, یہ آپ خود کلام گھڑتے ہیں, آپ شاعر ہیں, کاہن ہیں, مجنون ہیں, ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں. تکذیب نبوت اور رسالت محمدی کی ہو رہی ہے, مگر فرمایا ان سے غمزدہ نہ ہو. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, محبوب آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, یہ آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے, آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, آپ کو ان کی کیا مجال کہ آپ کو جھٹلا سکیں, جھٹلایا ہی نہیں آپ کو. تو باری تعالیٰ پھر کس کو جھٹلاتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو, میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں. آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آپ کی صداقت اور امانت, صادق و امین ہونا تو ہر دشمن کی زبان پر ہے, آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ بات ایک ہی ہے. ان انبیاء رسولوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور آقا علیہ السلام کا, محبوب مکرم کا ذکر کیا تو فرمایا إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اس قول کو, یہ جو آیت کریمہ میں نے بتائی, اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا گیا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا گیا, قرات ہے. اس کو امام نافع نے, امام کسائی نے, امام کسائی نے, امام فرا نے اس بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اور اس کا معنی ہے لا یکذبونک کا معنی محبوب آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کو کیسے جھٹلائیں گے؟ آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے ہی نہیں, آپ کو جھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں. لا یقولون انک کاذب, محبوب وہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے, آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے. اور یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ وہ آپ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں, جھوٹا کہہ سکتے ہیں, آپ کے کذب پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں, ثابت بھی نہیں کر سکتے, وہ تو ساری زندگی آپ کو صادق مانتے رہے ہیں. اور جن ائمہ نے تشدید کے ساتھ, جیسے قرآن مجید میں ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, تشدید کے ساتھ پڑھا, اس کا معنی ہے لا ينسبونك الى الكذب, محبوب آپ کی ذات کی تو کذب, جھوٹ کی طرف وہ نسبت ہی نہیں کرتے, آپ کی طرف جھوٹ کو تو منسوب ہی نہیں کرتے, آپ کی طرف جھوٹ کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے, وہ آپ کو جھوٹا کہتے بھی نہیں, کہہ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, ان کا یہ خیال بھی نہیں ہے محبوب کہ کذب آپ کی طرف منسوب کریں. اس حد تک نفی کر دی. تو باری تعالیٰ پھر جھٹلاتے تو ہیں, کس کو جھٹلاتے ہیں؟ اگر میری طرف منسوب نہیں کرتے کذب, تو فرمایا یہ ظالم لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں, میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں, میں نبڑ لوں گا, ان کو مزہ چکھا دوں گا کس طرح جھٹلایا جاتا ہے اللہ کے کلام کو. تو یہ اس لیے بیان کیا کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی مقام رسالت محمدی کو اور شان عصمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مختلف پیرایوں میں, مختلف اندازوں میں, مختلف اسالیب میں, مختلف مناہج میں بیان کرتا ہے, اور امت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب اور اس میں احتیاط کی کس انتہا تک جانے کی بات کرتا ہے کہ کوئی حد باقی نہیں رہتی. اور یہ سارا کلام آقا علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو جب عصمت اتنی عطا کر دی تو زبان محمدی سے پہ نکلا ہوا ہر لفظ, ہر حکم, ہر حدیث, ہر سنت, ہر اسوہ اور سیرت کا ہر گوشہ خطا سے بھی پاک ہو گیا, غلطی سے بھی پاک ہو گیا. اور وہ جب خطا اور غلطی سے پاک ہوا تو ابد الاباد تک سچا رہا, صحیح رہا, قابل عمل رہا, تابع نبوت اور رسالت رہا, تو پھر وہ حجت دائمی بھی بن گیا, حجت مطلقہ بھی بن گیا. لہٰذا کبھی کسی زمانے میں کوئی شخص حضور کے کسی قول کا انکار نہیں کر سکتا اور اس کی حجیت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں. اب اسی آیت کریمہ کی ابھی تفسیر کے اور پہلو ہیں, آگے ہیں انشاءاللہ, تو اگلی نشست میں ان سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.